بھیا تھوڑا سا آگے آگے آ جائیے، ادھر بالکل جگہ نہیں، آگے بڑھ جا، آگے بڑھ جا بھائی، تھوڑا سا بھائی جب ادھر آگے آگے کو آ جائے، پیچھے جگہ نہیں ہے، آگے آ جائیے، ادھر کو آ جائے، تھوڑا سا آگے آگے کو آ جائے. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المبين وأصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید جعفر عباس زیدی ابن سید امیر حسن زیدی صاحب کی روح کو ایصال ثواب کر دیں. اللہم صل علی اللہم صل علی محمد. اللہم صل علی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इन सूरों और दुरूद शरीफों का सवाब मैंने जहत मासूमीन अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में दिया किया, उसके एवज़ में जो सवाब हासिल हुआ उसको मैंने सैयद जाफ़र अब्बास सैदी इब्न सैयद अमीर हसन ज़ैदी साहब की रूह को ईसाल सवाब किया। सूरह नहल की आयत करीमा है जिसे मैंने कलाम करार दिया। गुफ्तगू का आगाज यहीं से करूं कि मुझसे फरमाइश की गई कि सूरह फातिहा आप बाकायदा पढ़िएगा, तो मैंने उसे आम नहज से हट के बाकायदा पढ़ दिया। शायद उसकी वजह ये है ताकि लोगों तक में कोई भी ऐसा हो जिसकी ये फरमाइश हो कि किसी को कोई जुज उसका याद ना हो। बहुत से लोग हदिये का तरीका पूछते हैं, भाई हदिया किस अंदाज से किया जाए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सवाल एक करता है, जवाब सबके लिए चाहता है, सब तक वो जवाब भी पहुंच जाता है। सूरह फातिहा से पहले 3 बार दुरूद पढ़ने का ताकीदी हुक्म है। उम्मूमन लोग सूरह हम से ही शुरू कर देते हैं और तौहीद पे ख़त्म कर देते हैं। बहुत से लोग फातिहा के नाम पे सिर्फ अलहम्द पढ़ देते हैं। ठीक है, कोई हर्ज नहीं है भाई, कोई खाना दाल चावल रोटी सब्जी सब खाता है और कोई जो है सिर्फ रोटी और सालन खा लेता, चावल नहीं खाता, पेट उसका भी भर जाता है, पेट उसका ही भर जाता है। कोई सिर्फ सूरह हमद ईसाल सवाब करना चाहता है तो वो सिर्फ सूरह हमद पढ़ सकता है, सूरह हमद सवाब पहुंच जाएगा। कोई कुल हुवल्लाह भी पढ़ना चाहता है, 2 सवाब देना चाहता है तो 2 सवाब पहुंच जाएगा। मैं बच्चों के लिए और नौजवानों के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि ये तरीका क्यों बनाया गया है, इसका फलसफा क्या है, इसकी फजीलत क्या है, इसकी अहकाम क्या है। दुरूद इसलिए पढ़ा जाता है अव्वलो आखिर इसलिए दुरूद पढ़ा जाता है कि वाहिद अमल दुरूद है। जो मोमिन अमल करता है दुरूद का, वाहिद अमल दुरूद है जिसमें अल्लाह ला शरीक होके भी बंदों का शरीक हो जाता है। फिर लफ्ज़ दोहरा रहा हूं, अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता, हम आप उसके लिए नमाज पढ़ते, उसकी बंदगी करते। अल्लाह रोजा भी नहीं रखता, अल्लाह हज भी नहीं करता, अल्लाह ज़कात भी नहीं निकालता है, कोई अमल अल्लाह नहीं करता, लेकिन वाहिद अमल दुरूद है जिसके लिए कुरान खुद कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहू यसल्लूना अलन नबी। अल्लाह और उसके मलाइका अपने नबी पर दुरूद भेजते हैं। अल्लाह और उसके मलाइका अपने नबी पर दुरूद
واحد عمل ہے جو بہرحال قبول ہوگا، یعنی اگر دکھاوے کے لیے پڑھیں گے تب بھی قبول ہوگا، اگر ریا کے لیے دکھاوے کے لیے بھی پڑھیں گے، ریا کی نماز قبول نہیں ہے، ریا کا روزہ قبول نہیں ہے، ریا کا حج قبول نہیں ہے، لیکن اگر دکھاوے کے لیے بھی درود پڑھیں گے تو بھی قبول ہوگا، اس لیے کہ دکھاوے کا درود تبلیغ کی حیثیت رکھتا ہے۔ واہ 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 واہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مجلسوں میں کچھ لوگ جو ہے وہ درود گنتے ہیں، یہاں رکھ دے چوکی پر، رکھ دے چوکی، کیا کرے؟ تو میں کر رہا تھا تو کچھ لوگ جو ہیں وہ مجلس میں درود گیا، مولانا نے تو 35 درود پڑھوا دیا ہے۔ کچھ اس سے بھی بڑے اکنامسٹ ہوتے ہیں اور کچھ اس سے کچھ تو ٹائم کے حساب سے 35 درود پڑھوا دیا مثلا مولانا نے ایک مجلس میں۔ تو بتائیے 35 درود کا مطلب 1 منٹ بھی لگا ایک درود میں، حالانکہ 10 سیکنڈ لگتا ہے نا؟ کبھی کوئی جوڑ رہا ہو تو دیکھیے، بتائیے کہ 1 منٹ ہی جوڑتا ہے۔ کہتے بتائیے مولانا تو آدھا گھنٹہ درود ہی پڑھاتے ہیں، مجلس کتنی پڑھی؟ کچھ اس سے بڑے بھی اکنامسٹ ہوتے ہیں جو مائنس پلس کرنے لگتے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے، مولانا نے درود کتنا پڑھایا اور مجلس کتنی پڑھی، ہمارا فائدہ کتنا ہوا، نقصان اکنامسٹ ہے۔ جبکہ وہ جوڑ تو رہا ہے، یہ پتہ ہی نہیں کہ درود کا ثواب کتنا ہے، اسے درود کا مرتبہ نہیں پتا، درود کی حیثیت نہیں پتا۔ ممکن ہے کہ اس کا مجلس میں آنا قبول نہ ہو مگر درود قبول ہو جائے۔ واہ 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 واہ، توجہ ہے، ممکن ہے کہ اس کا مجلس میں آنا قبول نہ ہو مگر درود قبول ہو جائے گا، اس لیے کہ یہی وہ عمل ہے جو اللہ کے یہاں ہر اعتبار سے قبول ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ ماشاءاللہ 300 کا مجمع ہے، 300 لوگوں نے درود پڑھا، یہ سارا درود جعفر عباس صاحب کے کھاتے میں لکھا ہے۔ واہ واہ، یہ ثواب ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا نے سانس لینے کی درود پڑھایا، مولانا تھک گئے تو درود پڑھایا، میں نے کسی نقطے پہ تعریف کر دی تو درود پڑھایا، توجہ ہے۔ آپ بھی یہ سمجھ رہے ہیں حالانکہ جتنی بار جتنا درود مومن پڑھ رہا ہے، سارا درود جس کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اس کے کھاتے میں، اس کے اکاؤنٹ میں وہ جا رہا ہے اور اس کا ثواب جا رہا ہے۔ بے شک بے شک، اس لیے کہ یہی وہ عمل ہے جو ہر زاویے سے قبول ہے۔ اب حدیث سن لیجئے شامل اخبار کی، مولا فرماتے ہیں کہ اپنے کسی بھی عمل کو قبول کرانا تو اس کے اول و آخر درود پڑھو، اس لیے کہ جب درود پڑھ کے انسان کوئی عمل کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تو اللہ اسے اس لیے قبول کرتا ہے کہ وہ فرشتگان تحریر کو حکم دیتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اول قبول کریں، آخر قبول کریں اور درمیان کا عمل قبول نہ کریں۔ پہلے درود پڑھا اللہ نے قبول کیا، آخر میں درود پڑھا اللہ نے قبول کیا، اب یہ کیسے ممکن ہے کہ درمیان کا عمل قبول نہ کیا جائے؟ اس لیے قبولیت عمل کے لیے ضروری ہے کہ اول و آخر درود پڑھ لیا جائے، چاہے کوئی شعر ہی پڑھنے کو کھڑا ہو تو خود درود پڑھ لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے ذاکر بھی خطبے میں پہلے درود پڑھوا لیتا ہے،
تب گفتگو آگے جاری ہوتی ہے۔ اب یہ سورہ حمد اور سورہ توحید دونوں کا حکم ہے، اس لیے کہ اس کے لیے بھی حدیث ہے کہ ایک سورہ حمد میں ایک ختم قرآن کا ثواب ہے۔ واہ واہ واہ۔ دیکھیے یہیں سے میں موضوع سے مربوط ہو جاؤں گا اور آپ کو محسوس ہوگا کہ مضمون سے کتنا قریب یہ بھی گزرا۔ ایک سورہ حمد میں ختم قرآن کا ثواب ہے۔ جناب رسالت مآب نے ایک دن کہا کہ کون ہے جو ختم قرآن کر کے سوتا ہو؟ ممبر سے کہا کون ہے کہ جو ختم قرآن کر کے سوتا ہو؟ اب سب چپ تھے، پورا قرآن ختم کر کے کوئی تو نہیں سوتا، سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ جناب سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ میں ختم قرآن کا ثواب لے کے سوتا ہوں۔ لفظ سمجھیے گا، جناب سلمان فارسی نے کہا میں ختم قرآن کا ثواب لے کے سوتا ہوں۔ اب پورا مجمع سلمان کو دیکھنے لگا، اس لیے جناب سلمان فارسی جو 10ویں درجے پر فائز تھے، 10ویں درجے کا مومن تھا، مگر اس کے پاس حویلی نہیں تھی، مکان نہیں تھا، عالیشان بستر نہیں تھا، کوئی عالیشان آذوقہ حیات نہیں تھا۔ جب گورنر بنا کے بھیجے گئے تھے تو ایک چٹائی اور ایک لوٹا لے کے گئے تھے، کیا بندے مدائن کے گورنر بن گئے، کیا لے کے گئے تھے؟ ایک چٹائی اور ایک لوٹا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مجمع نے گورنر ماننے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ انسان تزو کو احتشام ہی کو سر جھکاتا ہے، انکساری کو کوئی سر نہیں جھکاتا۔ اس واقعے کی تو جانا مقصود نہیں ہے۔ تو جناب سلمان فارسی مسجد ہی میں رہا کرتے تھے۔ اب سب تو دن رات دیکھے ہوئے کہنے لگے دیکھیے ہیں تو ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز، مگر انہوں نے دم دے دیا اس کو اپنا اونچا کرنے کے لیے، سربلندی کے لیے۔ رسول نے پھر پوچھا، جناب سلمان فارسی نے دیکھا کون ختم قرآن کر کے سوتا ہے؟ جناب سلمان فارسی نے یا رسول اللہ میں ختم قرآن کا ثواب لے کے سوتا ہوں۔ توجہ ہے، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے ختم قرآن کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ کہہ تو دیا، یہ بھول گئے کہ یہ چغلی ہے، یہ ثواب کا کام نہیں ہے، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں، مجھ سے کیوں پوچھے، جس نے دعویٰ کیا ہے اس سے پوچھ لو۔ تو کہا سلمان فارسی آپ کب ختم قرآن کرتے ہیں؟ جناب سلمان فارسی نے کہا میں ختم قرآن کا ثواب لے کے سوتا ہوں، اس لیے کہ سرکار نے خود فرمایا ہے کہ جو 3 بار سورہ توحید پڑھ لے اسے ختم قرآن کا ثواب ہوگا۔ صلوات پڑھیں۔ اب بات واضح ہوئی کہ ہر ایصال ثواب کی مجلس میں اول و آخر کیوں سورہ فاتحہ پڑھوایا جاتا ہے؟ تاکہ اگر کوئی پارہ نہیں پڑھا ہے، کوئی صفحہ نہیں پڑھا قرآن کا، کوئی آیت نہیں پڑھی، تو کم از کم 2 ختم قرآن کا ثواب اس طرح بھی پہنچا دیا جائے، اس طرح بھی پہنچا دیا جائے۔ اسی لیے ہمارے علماء اور بزرگوں نے یہ روایت قائم کی ہے، مگر ہم صرف ختم قرآن کا ہی ثواب دینے پہ لگ گئے، اب قرآن کا ثواب دینے پر موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ صلوات پڑھ لے درمیان میں کہ پرچی بھی آ گئی ہے، مگر پرچی لکھنے والے کو چاہیے کہ اپنا نام، پتہ اور موبائل نمبر ضرور لکھے۔
کیا ایک نماز جمعہ دوسرے جمعہ کی نماز میں 2 کلومیٹر کا فرق ہے؟ تو کیا جمعہ ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں ہو سکتا تو آپ اس پر روشنی ڈالیں. اب دن دہاڑے روشنی ڈالنے کا ٹائم نہیں. اب رہی بات یہ کہ یہ مسئلہ فقہی ہے اور اسے جو ہے وہ توضیح میں دیکھا جا سکتا ہے. توضیح المسائل اویلیبل ہے. نہیں علم کسی کے پاس ہے تو اسے چاہیے کہ وہ تقلید کرے تو توضیح المسائل بھی رکھے. ایک جمعے سے دوسرے جمعے کا فرق 5 کلومیٹر ہونا چاہیے تقریباً. اگر آپ کم سے کم 5 کلومیٹر ہونا چاہیے 2 جمعے کے درمیان کا فرق. اب اس کے اوپر جو دلائل اور مباحث ہیں وہ توضیح میں لکھے گئے ہیں. اور کریں آپ جو پنجگانہ نماز ہے اس کی حیثیت الگ ہے, جو جمعے کی نماز ہے اس کی حیثیت الگ ہے, اور جو حرم کی نماز ہے اس کی حیثیت الگ ہے. کعبہ بھی اللہ کا گھر ہے, مسجد بھی اللہ کا گھر ہے, مگر مسجد کا طواف کعبہ نہیں بنتا. مسجد کا طواف کر کے طواف کعبہ نہیں ہو سکتا, جبکہ وہ بھی اللہ کا گھر ہے, یہ بھی اللہ کا گھر ہے. تو یہ قانونی پابندیاں ہیں. ایک صلوات پڑھ لیں. تو میں گزارش کر رہا تھا عزیزو, دیکھیں میں ملحق ہو رہا ہوں اپنی آیت سے کہ 3 بار سورہ توحید ایک ختم قرآن کا ثواب ہے. ایک بار کوئی توحید کا سورہ سے پڑھتا ہے تو رسول فرماتے ہیں کہ اس نے 33% قرآن ختم کر دیا. 2 بار پڑھا تو گویا 66%, اور 3 بار پڑھا تو گویا اس نے ایک ختم قرآن کا ثواب لے لیا. اور اگر کوئی سورہ حمد پڑھتا ہے تو اکیلا 1 بار کا پڑھا ہوا سورہ پورے ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے. مولا کائنات جنگ صفین سے لوٹ رہے ہیں اور حبر الامہ جناب ابن عباس, عبداللہ ابن عباس ان کے ساتھ ہیں. رات کا وقت شروع ہوا, انہوں نے مولا کائنات سے کہا سرکار تفسیر قرآن میں کچھ ارشاد فرمائیں. امام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر شروع کی. رات پوری گزر گئی, صبح نمودار ہونے لگی. امام نے فرمایا ابن عباس اب نماز صبح کا وقت ہو رہا ہے, اس کی تیاری کرو. توجہ ہے, اس کی تیاری کرو. کہ مولا ابھی تو کچھ ختم ہی نہیں ہوا. مولا نے ارشاد فرمایا اگر زمانہ ہمیں موقع دیتا تو میں صرف بسم اللہ کی تفسیر اتنی تحریر کر دیتا کہ 70 اونٹوں پہ بار ہوتا. اس زمانے کا تخمین ہے 70 اونٹوں پہ بار ہوتا, 70 اونٹوں پر, اور ایک اونٹ کم از کم 4 کنٹل اٹھا لیتا ہے. ایک اونٹ 4 کنٹل عام طور سے اٹھا لیتا. 70 اونٹوں میں بار ہوتا. اگر زمانے نے ہمیں موقع دیا ہوتا. ابن عباس بس اتنا سمجھ لو کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے. جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے. وہ انا نقطہ تحت الباء, اور اس بے کے نیچے کا نقطہ میں علی ہوں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. محمد وآل محمد. یہ روایت پوری ہو گئی تو اب میں ترجمہ کر رہا ہوں. ارشاد ہوتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. چاہے دنیا کا کوئی مرد ہو یا دنیا کی کوئی عورت ہو, جو بھی عمل صالح انجام دے, ساتھ رہیے گا, عمل صالح انجام دے.
مگر شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو. شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو. فلا نحیینہ حیاتاً طیبہ، تو ہم اس کو پاک و پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. اگر کوئی شخص مرد ہو کہ عورت ہو عمل صالح انجام دیتا ہے، بہت بڑا فلسفہ ہے اس آیت، تو ہم اس کو حیات طیبہ دیں گے، مگر شرط ایک ہے کہ وہ شخص صاحب ایمان ہو. معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے بغیر بھی کوئی عمل صالح کر سکتا ہے، مگر وہ عمل صالح اللہ کے یہاں نوٹ نہیں ہوگا. بات پہنچ گئی؟ کوئی شخص عمل صالح انجام دے تو کوئی بھی دے سکتا ہے، نیک کام کوئی بھی کر سکتا ہے، مگر یہ قرآن کا قانون ہے، میرا نہیں ہے. قرآن کا قانون ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، عمل صالح انجام دے اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہو. فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، بالتاکید قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر ہم اسے حیات طیب، پاک و پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. بھئی اللہ کہہ رہا ہے ہم اسے پاک و پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. ہم کہہ رہے ہیں مر گیا، اللہ کہہ رہا ہے ہم زندگی عطا کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا، تصور ہوتا ہے وہ مر گیا، مگر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مرا نہیں ہے. ہم اسے پاک و پاکیزہ زندگی، حیاتاً طیبہ، وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور صرف زندگی نہیں دیں گے بلکہ جو اس نے وہ احسن عمل کیا ہے اس کی الگ سے اجرت جزا بھی دیں گے. عمل کی جزا ملے گی، پاکیزہ زندگی بونس ہے. ایک کام کی دوہری اجرت تو نہیں ہوتی نا، مگر اللہ ڈبل گفٹ کر رہا ہے. تو ایک تو اجر کا لفظ ہے، اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ایک تو ہم اسے اجرت دیں گے جو اس نے احسن عمل کیا ہے، اچھا کام کیا ہے، ایک تو ہم اس کی اجرت دیں گے، اور دوسرے اسے پاکیزہ زندگی. پالنے والے زندہ تو یہاں بھی تھا، کہ یہاں زندہ تھا، مگر یہ زندگی طیب زندگی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس زندگی میں نجاست بھی ہے، طہارت بھی ہے، بیماری بھی ہے، آزاری بھی ہے، پریشانی بھی ہے، مصیبت بھی ہے، دقت بھی ہے. اب ہم جو دیں گے اسے حیات طیب دیں گے، اسے نہ کوئی حزن ہوگا نہ کوئی بلا. تو میں گزارش کر رہا فَلَا نَجْزِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے پاک و پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. موت نہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں مر گیا. جعفر عباس صاحب انتہائی مومن آدمی، مخلص، مشفق، ہمدرد، سخی. شمس الحسن صاحب نے ایک جملہ کہا کہ والد کا انتقال تو 37 سال پہلے ہو گیا تھا، مگر تب ہم نے اپنے کو یتیم نہیں سمجھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سرپرستی نے جگہ لے لی تھی، کسی سرپرستی نے جگہ لے لی تھی کہ جس نے یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا.
کہ یتیمی کا احساس ہمیں اس 22 تاریخ کو ہوا جبکہ جعفر عباس صاحب کا انتقال ہو گیا. جیسے انہوں نے جملہ کہا مجھے روایت کا فوراً ایک جملہ یاد آ گیا. جناب ابو طالب کا جب انتقال ہوا مولا کائنات نے آ کے رسول کو خبر دی تو رسول کا پہلا جملہ یہ تھا علی آج ہم یتیم ہو گئے. رسول تو یتیم پیدا ہی ہوئے تھے یا پیدا ہوتے ہی یتیم ہو گئے تھے. روایتیں دونوں یا 2 مہینے پہلے والد کا انتقال ہو گیا تھا اس کے بعد سرکار کی ولادت. ایک روایت یہ ہے کہ ولادت کے بعد 2 مہینے کے جناب عبداللہ کا انتقال ہوا. مگر دونوں روایتوں میں جو مشترک بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب عبداللہ نے رسول کو نہیں دیکھا رسول نے جناب عبداللہ کو نہیں دیکھا. اس لیے 2 مہینے بعد کی بھی جو روایت ہے اس میں بھی یہ بات ہے کہ جناب عبداللہ سفر میں تھے اور یہاں جناب رسالت میں آپ تشریف لائے. اور 2 مہینے پہلے کی جو روایت ہے اس میں بھی یہ ہے کہ جناب عبداللہ سفر میں تھے یہاں رسول تشریف لے آئے. اسی لیے رسول کا ایک لقب ہے در یتیم یتیم موتی کیونکہ سرکار یتیم پیدا ہی ہوئی تھی. اور ابو طالب نے ایسی سرپرستی دی کہ کسی کے بھی باپ کو دیکھ کے رسول کو اپنا باپ یاد نہیں آیا. وہ کمال سرپرستی تھی جناب ابو طالب کہ رسول کو احساس ہی نہیں ہوا. اسی لیے آپ روایتیں اٹھا کے دیکھیں تو جناب ابو طالب کو رسالت مآب کبھی چچا پکارتے تھے کبھی باپ پکارتے تھے. باپ بھی پکارا اور چچا بھی پکارا. باپ کیوں پکارا ہے؟ اس لیے کہ ایسی سرپرستی کائنات میں کسی نے نہیں کی جیسی سرپرستی جناب ابو طالب نے کی. وہ جملہ بڑا دل سے نکلا ہوا جملہ شمس الحسن صاحب کا فوراً مجھے یہ روایت یاد آ گئی کہ میں نے اب محسوس کیا کہ میں